नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ प्रोफेसर वारिस महमूद और आप देख रहे हैं आईना इदराक। हमारा आज का मौजू है इस्लाम और असर हाज़िर के तकाज़े। नाज़रीन, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इसकी बुनियाद दो चीज़ों पर है और वो हैं कुरान और हदीस। बदकिस्मती से हमने दोनों को ही पसे पुश डाल दिया हुआ है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम हार हुए तारके कुरान होकर। नाज़रीन, कुरान ने कहीं फरमाया वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, यानी अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और तफरके में ना पड़ना। और कहीं फरमाया इन्ना हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतम वाहिदा व अना रब्बुकुम फ़ाबुदून, कि बेशक तुम्हारी ये उम्मत वाहिदा है, मैं ही तुम्हारा रब हूँ, बस मेरी ही इबादत करना। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान एक जिस्म की मानंद हैं, जब उसके एक हिस्से को तकलीफ़ होती है तो सारा जिस्म तकलीफ़ महसूस करता है। बई तौर के नींद उड़ जाती है और पूरा जिस्म बुखार में मुब्तला हो जाता है। लेकिन आज वो उम्मत वाहिदा का तसव्वुर जो कुरान ने दिया और वो एक जिस्म का तसव्वुर जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, वो हम भूल चुके हैं। हमारी वहदत पारा पारा हो चुकी है। दौलतमंद मुस्लिम ममालिक मादा परस्त हो गए हैं, अय्याश हो गए हैं। उनकी अरबों दौलत अगियार के बैंकों में पड़ी है, लेकिन वो मस्त हैं। पसमानदा ममालिक उन्हीं अगियार के कर्ज़ों की दलदल में डूबते जा रहे हैं और उनसे भीख मांगने आए रोज़ कासाए गदाई लेकर उनके दरवाज़े पे खड़े नज़र आते हैं। जहाँ कुछ मस्त हों, कुछ फ़कीर हों, तो उनकी कुव्वत और हैबत का अंदाज़ा तो आप लगा ही सकते हैं। फिर तो कमज़ोरों के साथ फिर ऐसा ही होना होता है कि कभी कश्मीर की ईज़ा रसानियाँ हैं और कभी फ़लस्तीन की हशर सामानियाँ हैं, और ये होता ही रहेगा। क्यों कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इसका जवाब देकर गए हैं। क्या फरमाते हैं कि तकदीर के काजी का ये फ़तवा है अज़ल से, तकदीर के काजी का ये फ़तवा है अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मुफाजात। यानी फरमाते हैं कि तकदीर के काजी ने तो हमेशा के लिए ये फ़तवा दे दिया हुआ है कि जो कमज़ोर है उसकी सज़ा अचानक मौत है। जैसे फ़लस्तीनियों को देखो, जो अपने घरों में होते हैं और अचानक बमबारी होती है और वो सारे के सारे बेचारे शहीद हो जाते हैं। अल्लामा फरमाते हैं कि ये कमज़ोरी इंसान का जुर्म समझा जाता है और यही आज के मुसलमानों का जुर्म है। नाज़रीन, हस्बे साबिक मेरे साथ तैयबा खानम बुखारी साहिबा तशरीफ़ रखती हैं। उनसे पूछते हैं कि ऐसे हालात में मुसलमानों के मसाइल का क्या हल है। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए कि वेस्ट हमें टेररिस्ट समझता है। ख़ास तौर पे 9/11 के बाद जब भी दुनिया में कहीं कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होती है तो उसको मुसलमानों के साथ लिंक कर दिया जाता है कि जी इन्होंने किया है। हमारी पिछली हुकूमत ने UNO में इसके ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठाई, बात की थी ना उन्होंने इस्लामोफोबिया पे। लेकिन जो रिज़ल्ट्स हम चाहते हैं कि दुनिया में हमारा एक इमेज जो है वो बेहतर हो, वो रिज़ल्ट्स हमें अभी तक मिले नहीं हैं। तो ये फरमाएं कि हम इस मिसकंसेप्शन के ख़िलाफ़ कैसे लड़ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमत सय्यदे लौलाक पे कामिल ईमा, रहमत सय्यदे लौलाक पे कामिल ईमा, उम्मत सय्यदे लौलाक से खौफ आता है। वाह। ये दुरुस्त है कि मगरिबी मुआशरे हुकूमतें इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करती हैं जी, लेकिन इसमें गलतियां हमारी अपनी भी हैं। बिल्कुल। अगर हम लोग मौका न दें, ये हमारे असर हाजिर के बड़े मायानाज और नामवर शायर हैं जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब। जी जी बिल्कुल। उनका शेर है जी। कि रहमत सय्यद लौलाक पे कामिल ईमा,
واہ، امت سید لولاک سے خوف آتا ہے۔ اللہ اکبر، جو امت کا کردار ہے، جو کردار کا بحران ہے، مسلمان کے جو اخلاقی مسائل ہیں، بالکل ٹھیک، اخلاقی بحران ہے، جی اس کی وجہ سے بڑی مشکل پیدا ہو گئی ہے اس پروپیگنڈا کو ختم کرنے میں۔ یہ پروپیگنڈا بڑی آسانی سے ختم ہو سکتا ہے اگر مسلمان آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ و عرفہ تعلیمات پر عمل پیرا ہوں۔ جی خوش بختی کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس محض پاکیزہ تعلیمات ہی نہیں، صحیح، بلکہ ان پاکیزہ تعلیمات کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ایسی معصوم، مستند اور برجستہ، طیب و طاہر، نجیب ہستیاں موجود ہیں مسلمان کے لیے، مسلم امہ کے لیے، بلکہ کاروان نوع انسانی کے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اور ان سب میں سب سے بڑھ کر سرکار مدینہ، حبیب کبریا، فخر موجودات، وجہ وجود کائنات، آقا نامدار سرکار رسالت مآب، عقل کل، ہادی سبل، ختم رسل، آپ کی ذات گرامی، اسوہ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جو پوری کائنات انسانیت کے لیے ایک کامل اسوہ حسنہ، مکمل نمونہ عمل اور ایک رول ماڈل کی حیثیت کے طور پر، جنہیں سعادت بشر کے زندہ جاوید پیغام معجزہ خالدہ قرآن کریم میں متعارف کرایا، اور پھر ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہ بھی بتلا دیا کہ اگر تم محبت ذات حق تک رسائی چاہتے ہو، محبت حق کو پانا چاہتے ہو، تو فاتبعونی، محبت حق تک رسائی کا مؤثر ترین اور واحد راستہ اتباع پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں منحصر ہے۔ آپ پیغمبر گرامی اسلام کی پیروی کریں، زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر میدان میں، ہر مرحلے میں، ہر لمحے میں، ہر سانس میں ان کے فٹ سٹیپس کو فالو کریں، ان کے نقوش قدم پر چلیں، ان کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں، ان کی سیرت کا جائزہ لیں، ان کے معمولاتی زندگی، ان کے روز و شب جن پر مشیت الہی کی مہر کچھ یوں ثبت کر دی گئی، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ وما ينطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحى، اور وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جس نبی کا ارادہ اتنا پاک ہے کہ وہ ارادہ الہی کے حصار میں ہے، مرضات الہی کے سانچے میں ڈھلا ہوا ایسا پاکیزہ کردار نبی مکرم کا کردار، جس کے ارادے پر بھی، جس کے ذہن میں کوئی خیال خطور نہیں کرتا جب تک کہ ارادہ الہی نہ ہو، مرضی حق کے پہرے بٹھا دیے گئے ہیں جس کے ارادے پر، وما ينطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحى، جس کے لب ہی متحرک نہیں ہوتے، جس کے لب ہی تکلم ریز نہیں ہوتے جب تک کہ وحی الہی کا نزول نہ ہو جائے۔ عصمت کے اس فراز پر یہ ہستی قائم ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اس نبی مکرم کے ہاتھ تحرک میں نہیں آتے جب تک کہ مشیت الہی کا تقاضا نہ ہو۔ تو جب مشیت حق کے اظہار کا اتنا مستند اور معصوم ذریعہ، یا ایسے مستند اور معصوم ذرائع جن لوگوں کے پاس موجود ہوں، ان کو تو اپنی خوش بختی پر ناز کرنا چاہیے، فخر کرنا چاہیے۔ تو مسلم امہ کو خالق کائنات نے پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اطرت طاہرہ اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور وہ بڑی بڑی ہستیاں جو آپ کے واقعاً ٹرو فالوورز تھے، ان کی حیات طیبہ کو پیش کیا ہے۔ اگر ہم ان کے نقوش قدم پر چلیں، ان کی تعلیمات پر عمل کریں، اور اسلام کی دردمند ہستیاں جو انسانیت دوست ہیں، جو حق پرست ہیں، جو راست گو ہیں، جو اپنے سینے میں درد رکھتے ہیں، اور جو معاشرے کی نباز ہستیاں ہیں، احساس وحدت کی آبیاری کرنے والی، نغمہ وحدت گنگنانے والی، اور جو بخیہ گری کے ہنر سے آگاہ ہوں، جو زبان و بیان کے ہنر سے آشنا ہوں، اور حسن عمل سے آراستہ ہوں، زبان و بیان کے ہنر سے بہرہ ور ہوں، وہ شخصیات اگر آگے آئیں اور اسلامی ممالک میں کانفرنسز کا مختلف مناسبتوں سے اہتمام کیا جائے، اس میں مستند و ذمہ دار
ہستیاں جو مدبر مفکر اسلامی معاشروں کے جن کو ذاتی مفادات اور تعلقات کی بنیاد پر حکومتیں انوائٹ نہ کریں اور ایک فارمیلٹی نہ ہو، خانہ پوری نہ ہو، بلکہ ان کو عوام کی رہنمائی کے لیے بلایا جائے۔ میں مسلمانوں کے پاس ایک بہت بڑا فورم جو ہے وہ OIC کی صورت میں موجود ہے، جہاں پہ ان کی کانفرنسز بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ ساری بھی بے سود ثابت ہوتی ہیں۔ جو ان کے آپس کے اختلافات ہیں وہ اتنے شدید ہیں کہ ابھی کتنے عرصے کے بعد ہم نے دیکھا کہ سعودیہ اور ایران کی آپس میں تھوڑی بات چیت ہوئی، تو اب وہ پھر اسی تعطل کا شکار ہو گئی ہے۔ تو یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ کس طرح سے کوئی صورت ایسی ہے کہ مسلمان کم از کم متحد ہی ہو جائیں؟ اگلا کام تو یہ کوئی بھی جو ہے جو سٹیپ انہوں نے لینا ہے وہ تو بعد میں لیں گے نا۔ دیکھیے سر، مسلم پاپولیشنز تو یونائٹ ہو سکتی ہیں، جی اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں۔ صحیح۔ اگر اتحاد بین المسلمین سے آپ کی مراد یہ ہو کہ مسلم پاپولیشنز کو کیسے یونائٹ کیا جائے، جی تو وہ تو ہو سکتی ہیں۔ صحیح۔ اور ابھی آپ نے دیکھا یہ گزشتہ اوقات میں جی کہ فلسطین کے مسئلے پر آزادی فلسطین کے نظریے کو سپورٹ کرتی ہوئی مسالک کی سے بالاتر ہو کر شیعہ سنی کی تخصیص ختم ہو گئی۔ جتنے مکاتب فکر اسلامی کے فالوورز ہیں مسلمان، وہ سب سیم پیج پر دکھائی دیے، بلکہ مسلمان تو کیا پوری انسانیت آپ کو اس نظریے پر متحد ہوتی ہوئی دکھائی دی۔ تو عوام تو متحد ہو سکتے ہیں، مسلم پاپولیشنز تو متحد ہو سکتی ہیں، لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ حکومتوں کے درمیان اتحاد ہو جائے، مسلمان حکومتوں کے، تو حکومتوں کی فارمیشن انٹرسٹ بیسڈ ہے، آئیڈیالوجی بیسڈ نہیں۔ مفادات کی بنیاد پر حکومتیں قائم ہوتی ہیں، نظریات پر نہیں۔ حکومتیں نظریات پر متحد ہو جائیں یہ ناممکنات میں سے ہے، یہ انتہائی مشکل امر ہے۔ اور اس کے وجوہات کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومتیں ہمیشہ اکانومی کو دیکھتی ہیں، معیشت کی بنیاد پر۔ تو جب وہ کسی سے اتحاد کرتی، جیسے OIC ہے مثلا، یا ہم کہتے ہیں کہ عرب لیگ ہے، یا ہم کہیں کہ جیسے ہمارے پاس ایک فریم ورک موجود ہے جیسے یورپین یونین ہے، اگر مسلمانوں کی ایک اسلامک یونین بن جائے، اس میں وہ گورنمنٹ سب کی اپنی اپنی ہو، لیکن فائنینشل یونین ہو، اکنامک یونین ہو، جیوگرافیکل یونین ہو، اور اس طرح ہم یونٹی کو اچیو کر لیں۔ تو یہ اس لیے ممکن نہیں ہے، ہمارے پاس سامنے زندہ مثال ہے کہ نظریے اور عقیدے کے اعتبار سے جو انتہائی ایکسٹریم پر ہیں، یعنی آئیڈیالوجی کو وہ ٹالریٹ نہیں کرتے کسی دوسرے کی، ان کے بیلیفز اتنے سٹرونگ ہیں بعض اسلامی ممالک کے، لیکن وہ اپنے انٹرسٹ کی بیس پر کسی انتہائی مختلف عقیدہ رکھنے والے مذہب سے وابستہ دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی زندہ مثال آپ کے سامنے ایران اور رشیا کی ہے کہ وہ عقائد کے تصادم کے باوجود مفادات کی ہم آہنگی کی بنا پر وہ ایک دوسرے کے قریب دکھائی دیتے ہیں۔ یہ جو مفادات کی آپ بات کرتی ہیں تو ہم مسلمانوں کے مفادات تو ایک ہونے چاہیے نا، ظاہر ہے۔ از رسالت ہم نوا گشتیم ما، ہم نفس و ہم مدعا گشتیم ما، خسرت ہم مدعا وحدت شود، پخت چون وحدت شود ملت شود، زندہ ہر خسرت سے بند وحدت ہست، وحدت مسلم ز دین فطرت ہست۔ شاعر بلند اقبال نے، حکیم امت نے اس کو جس طرح سے پیش کیا ہے، از رسالت ہم نوا گشتیم ما، رسالت نے ہمارے درمیان طرح اتحاد ڈال دی، ہم نفس و ہم مدعا گشتیم ما۔ کتنی بڑی بات ہے کہ علامہ صاحب نے ہمیں یہ ایک جو آپس میں باندھنے والی بات ہے نا، جس سے ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں، اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان پر ایمان۔ لیکن ہم اس پہ عمل کیوں نہیں کر پا رہے؟ باری باری مار کھا رہے ہیں نا سارے۔ ہم نفس و ہم مدعا گشتیم ما، ہماری زندگی اور مقصد زندگی ایک ہو گئے۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علاقائی، لسانی، سرحدی، جغرافیائی تعصبات کی بندشوں سے آزاد کر کے تو ہمیں سلک وحدت میں پرو دیا، تو ہمارے درمیان طرح اتحاد ڈال دی۔ خسرت ہم مدعا وحدت شود، پختہ چون وحدت شود ملت شود۔ یہ جب وحدت کو تشکیل دیتی ہیں مسلم معاشرے کی اکائیاں یکجا ہو کر، اکٹھا ہو کر، تو وہ وحدت پھر خسرت ہم مدعا وحدت شود، پختہ چون وحدت شود ملت شود، وہی پھر ملت میں ڈھل جاتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے جو ہم یہاں پہ بیان کر رہے ہیں، ایک تو بڑے تعصف کی بات یہ بھی ہے کہ فارسی زبان سے اس قوم کو دور کر کے علامہ کے کلام سے محروم کر دیا، اس کے فیوزات سے محروم کر دیا، اتنا انقلابی، اتنا
تحریک پیدا کرنے والا حماسہ انگیز کلام جو ان کا ہے اس سے. تو عرض کر رہی تھی کہ حکومتوں کے درمیان اتحاد اس لیے ممکن نہیں کہ حکومتیں جو دنیاوی مفادات ہیں ان کو پیش نظر رکھتی ہیں، اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ بعض اسلامی ممالک ہیں، ٹرکی اور اسرائیل دیکھ لیں، بعض اور اسلامی ممالک ہیں جو ایکسٹریم پہ ہیں اپنے عقائد میں، لیکن اسرائیل سے وابستہ دکھائی دیتے ہیں اپنے مفاد کی وجہ سے. اچھا، اب ہم اگر یہ کہیں کہ یہ حکومتیں آپس میں متحد ہو جائیں، اگر تو یہ حکومتیں متحد ہو جائیں جو کہ امپاسبل دکھائی دیتا، اگر ہو جائیں تو نہ ملیٹریلی اور نہ اکنامکلی دنیا کی کوئی طاقت انہیں تھریٹن نہیں کر سکتی. بالکل صحیح. اور پھر ان کا انفلوئنس اگر میس میڈیا پر، اگر مین سٹریم الیکٹرانک میڈیا پر بڑھ جائے، جیسے اسلامک ہسٹری بیسڈ موویز بنائیں، اسپرچول گائیڈز ہیں، ان کی حیات طیبہ کو ڈراماٹائز کر کے ہماری مسلم یوتھ کے سامنے پیش کیا جائے، تو یہ ایک اتنا بڑا انقلاب ہوگا، اور اس سے پھر مسلم معاشرہ اتنا سٹرونگ ہو جائے گا، ہر طرح سے سیکیور ہو جائے گا. نہ تو یہ کسی طرح کی پھر یہ میڈیا اٹیکس کامیاب نہیں، ہالی ووڈ کے یہ جس طرح ہماری یوتھ اس میں جکڑی بھی ہے. اگر مسلمان ممالک یکجا ہو جائیں، ہماری ہسٹری اتنی سٹرونگ ہے، ہمارے جو اسلاف ہیں ان کا کردار اتنا زیادہ کہ جتنی انسانی نسلیں ہیں وہ اس کی جانب جذب ہوتی چلی جائیں. میم یہی ہے نا کہ حکومتیں اکٹھی نہیں ہو رہی، وہ اپنے اپنے انٹرسٹ کے پیچھے ہیں. OIC کا کردار تو ہمیشہ بہت مایوس کن رہا. تو جب اسی طرح یہ اپنے انٹرسٹ کو دیکھیں گے تو پھر تو یہ کبھی افغانستان کی جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی وہ اس پہ آ جاتے ہیں، کبھی فلسطین پہ آ جاتے ہیں، کشمیر کا حال ہمارے سامنے ہے، شام کا حال ہمارے سامنے ہے. تو بیسک تو یہی المیہ ہے کہ اکٹھے نہیں ہوتے. سر اس میں دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ اب کچھ ممالک ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتی، چھوٹا سا جزیرہ ہے ٹھیک، لیکن 27,500 امریکن افواج اور ان کی وہاں پہ ملٹری چھاونیاں ہیں، اور آپ سوچئے کہ شہزادوں کی حفاظت کے لیے ان کو بھی پے کیا جاتا ہے اور ان کے ملک امریکہ کو بھی معاوضہ دیا جاتا ہے. تو جو مسلمان حکمران اپنی سرزمین پر اپنی حفاظت کے لیے ان افراد کے اوپر منحصر ہوں، وہ اتنا بڑا سٹیپ کیسے لے سکتے ہیں؟ بالکل وہ کیسے متحد ہو سکتے ہیں جن کو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے حفاظت کے لیے ان کی مدد کی ضرورت ہے؟ اگر کوئی شاہ فیصل جیسا کیریکٹر آ بھی جائے تو عالمی قوتیں اس کی اسیسینیشن کرا دیتی ہیں اور انہی کے لوکل کسی خاندانی شخص پہ ڈال دیا جاتا ہے، جبکہ پس پردہ ایک بہت بڑی عالمی قوت ہوتی ہے. تو مسلمانوں کے تمام ممالک کا متحد ہونا تو دور کی بات ہے. یہاں پہ تو صورتحال یہ ہے کہ دو اسلامی ممالک کو بھی آپس میں یونائٹ ہونے سے روکا جاتا ہے، اور ریجن میں کوئی ایسی ٹینشن پیدا کر دی جاتی ہے، کوئی ایسا پرابلم کریٹ کر دیا جاتا ہے کہ کوئی کانفلکٹ ان میں پیدا ہو جاتا ہے اور وہ دو ملک ایک دوسرے کے قریب نہیں آتے. کیونکہ سب سے بڑا ٹارگٹ اس وقت جو گلوبل پاورز ہیں ان کا اسلامی ممالک ہیں، کیونکہ اسلام کے تعلیمات ایسے ہیں کہ اگر یہ متحد ہو جائیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کی ذہنی صلاحیتیں، ان کی فوجی استعداد، ان کی پھر یہ کہ سب سے بڑی بات مسلمان کے لیے جو ہے وہ روز آخرت پر اس کا یقین ہے، جو اسے ہر اعتبار سے بہت زیادہ طاقتور بنا دیتی ہے. تو مسلمان حکومتیں اگر متحد ہو جائیں تو یہ کفر کی تباہی ہے، اور وہ لوگ کبھی یہ بات گوارا نہیں کرتے. اسی لیے دیکھ لیجئے ہر میدان میں ہمارے لوگوں کی صلاحیتیں تو ان سے کہیں زیادہ ہیں. باہر آپ جائیں مغربی معاشروں میں، ایک بات جو اپنے کویسچن کے حساب سے انڈرسٹینڈ کر سکا ہوں، وہ پھر یہی بات سمجھ آتی ہے کہ جب ان کا آپس میں اتحاد ہی نہیں ہے تو جو ہمارا سوال تھا کہ یہ اس مسکنسیپشن کے خلاف کیسے لڑیں کہ ہم پیسفل ہیں، ہم ٹیررسٹ نہیں ہیں، تو جب یہ ان کا اتحاد ہی نہیں ہے تو انہوں نے کس فورم پہ پھر یہ لڑ سکتے ہیں یا اس کو پروو کر سکتے ہیں؟ بلا شبہ یہی بات ہے. لیکن میں یہ بات کر رہی تھی کہ اگر مسلمان انڈیویجولی دیکھیں نا، ایک تو حکومتوں کی ذمہ داری ہے جو کہ وہ ادا نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، دوسری ذمہ داری ہر انڈیویجول کی ہے، ہر فرد کی ہے. تو وہ یہ ہے کہ ہم اپنے کردار کو اتنا بہتر بنائیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو اپنے لیے اسوہ حسنہ قرآن کریم کی ہدایات کے مطابق قرار دیں. تو پھر آپ دیکھیے اتنی تعصب انگیز بات ہے کہ امریکہ میں آپ جائیں تو وہ آپ سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کو لائر کوئی ہائر کرنا ہے تو وہ یہودی ہو،
مسلمان نہ ہو، صحیح، کیونکہ مسلمان دغا دیتے ہیں، مسلمان حالانکہ فراڈ وہاں بہت زیادہ ہے، بالکل لیکن مسلمان کچھ حد سے زیادہ گزر جاتے ہیں۔ بالکل تو اگر ہم اپنے کردار کا تعارف خود کرائیں، کونوا لنا زینن، فرمایا ہمارے لیے باعث زینت بنو، ولا تکونوا علینا شیئا، ہمارے لیے باعث ننگو آر نہ بنو۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ میم یہ بتائیے کہ ویسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی وہ مختلف طرح کے معاہدے کرتے ہیں آپس میں، کبھی سیٹو ہوتا ہے، کبھی سینٹو ہوتا ہے، کبھی ان کا نیٹو ہوتا ہے، اور اس کی پھر وہ ایک اکٹھی فوج بھی بناتے ہیں اور اس سے ہم سب کو مارتے ہیں جب ان کا دل کرتا ہے۔ تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ مسلم ممالک کو بھی کوئی اس طرح کا معاہدہ آپس میں نہیں کرنا چاہیے جس میں ان کی مشترکہ فوج ہو، تو تھوڑا ان کا بھی امیج ہو تاکہ وہ افغانستان پہ، فلسطین پہ، شام پہ، وہ کم از کم جب ان کا دل کرتا ہے عراق پہ چڑھ دوڑتے ہیں، تھوڑا سوچیں تو صحیح ایٹ لیسٹ۔ کیا جو ہم نے ابھی گفتگو کی ہے اسی میں اس کا جواب موجود ہے جی کہ وہ ڈیفینسو الائنس بنا نہیں سکتے، اس لیے کہ اگر ایک ملک اپنے مفادات کی بنیاد پر اسرائیل سے وابستہ ہے تو وہ ایران کے ساتھ ایگریمنٹ کیسے کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ مسائل ہیں، یہ سارے مسلم ممالک کے ساتھ اسی طرح کے مسائل ہیں، اور یہ بڑی تعصف بار صورتحال ہے۔ اس کا مطلب یہ میں اگر سمجھوں پھر تو ساری عوام ہی ایسے ہی سمجھے گی کہ یہ پھر عوام نہیں رونا ہے، جو لوگ بیٹھے ہیں پاور میں تو وہ تو اپنے اپنے وہ جو ان کے انٹرسٹس ہیں ان کے پیچھے ہیں، تو عوام روتے رہیں گے، لوگ پھر جوں ان پہ وہ اٹیک کریں گے تو مرتے رہیں گے۔ دیکھ لیں 22 ممالک میں جی جہاں جہاں پہ آپ کو مونارکی دکھائی دیتی ہے تو اس کو لانے والی یہ کلونیل پاورز ہیں، کہیں انگریز پیچھے بیٹھے ہیں، کہیں پس پشت فرانسیسی ہیں، کہیں پہ وہ امریکنز ہیں، تو جو ان کو اقتدار میں لائیں گے، اور پھر جیسا کہ میں نے گزارش کیا وقفے سے پہلے کہ ان کی حفاظت کے لیے ان کی ملٹری بیسز استعمال میں لائی جائیں گی، تو پھر وہ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو ناممکنات میں سے ہے۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ انسان کو امید رکھنی چاہیے، کوئی انقلاب آئے گا، عوامی انقلاب تو آ ہی سکتا ہے، جیسا کہ میں نے گزارش کیا ہے کہ اگر دردمند علماء متحرک ہوں کفر و الحاد کے حق میں، جیسے آج ہمارے آج کے اسلام پہ اسلام بہت شرمسار ہے اور کفر و الحاد نازاں ہے، تو یہ ممبر و محراب اگر آواز محبت بلند کریں، نغمہ وحدت گنگنائیں، تعصبات کو ختم کرنے کی کوشش کریں، زخموں کو سینے کی کوشش کریں، قافلے کو دست و گریباں کرنے کی بجائے ان کو سلک وحدت میں پرونے کی کوشش کریں، تو عوام میں تو یہ چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں، لیکن حکومتوں میں ابھی اس کا امکان دکھائی نہیں دیتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ فرمائیں کہ چلیں یہ تو سمجھ آ گئی کہ یہ اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں ہر کنٹری کے اور یہ ان کے اکٹھے ہونے کا چانس جو ہے وہ بڑا کم ہے، تو یہ فرمائیں کہ انڈیویجولی بھی اگر ہم ان تمام کنٹریز میں دیکھیں تو مسلمانوں میں ہمیں صدیاں گزر گئی ہیں، کوئی جابر بن حیان، کوئی البیرونی، کوئی ابن الحسم، وہ اب کیوں نہیں پیدا ہو رہا؟ ہمارا یہ تعلیمی جو نظام ہے یہ اتنا فرسودہ ہے یا ہم فوکسڈ ہی نہیں ہیں؟ سر بات یہ نہیں ہے کہ پیدا نہیں ہو رہے، اچھا، خالق کائنات تو وہی ہے، اور اسی تناسب سے سائنٹسٹ بھی پیدا ہوتے ہیں۔ کوئی سامنے نہیں آ رہی کوئی شخصیت ایسی؟ آپ اگر جائزہ لیں تاریخ کا تو گزشتہ ڈیکٹس میں کتنے عراقی سائنٹسٹ مار دیے گئے ہزاروں کی تعداد میں، کتنے ایرانی مارے گئے، عرب ممالک کے کتنے سائنٹسٹ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ سائنٹسٹ تو دور کی بات، فلم ڈائریکٹر اللہ اکبر جو ایران میں بنا رہے تھے، بڑی اچھی انہوں نے وہ موویز بنا رہے تھے، پہلے ایک کو مار دیا گیا، پھر دوسرا بہت کمپیٹنٹ سامنے آیا، اس کو مروا دیا گیا، پھر تیسرے کو، تو پے در پے یہ، کیونکہ وہاں سے جو ہمیں عطا کیا جاتا ہے مغرب سے، ویسٹ سے، وہ ہے بے حیائی، ٹھیک ہے،
उरियानी, जी। फहाशी, हाँ टेक्नोलॉजी में वो हमेशा ये चाहते हैं कि मुसलमान पीछे रहे ठीक, और ये कहीं मुसलमानों के पास ये ताकत शिफ्ट ना हो जाए, इसलिए वो जब देखते हैं किसी कॉम्पिटेंट शख्स को तो उसको मरवा देते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते। बिल्कुल उसमें सही। फिर अलबत्ता ये जो उनकी जानिब से जुल्म होता है उसका असल मुजरिम या मुहर्रिक भी मुसलमान ही है, हमारी हुकूमतों का कसूर है। अगर जैसा कि हमने अर्ज किया कि मुसलमान हुकूमतें आपस में मुत्तहिद हो जाएं हाँ। तो ये तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हो, आलमी ताकत हो, तो बिल्कुल फिर ऐसे ही। किसी को मौका ना मिले। जी उनको मौका तभी मिलता है जब कमजोरी हमारे अपने घर में है। बिल्कुल। लेकिन ये कि वो लोग ये काम अंजाम देते हैं ताकि हम आगे रहें, इस पेशरफ्त में, इस प्रोग्रेस में कहीं मुसलमान का हिस्सा न डल जाए। बिल्कुल ठीक। तो मसला ये नहीं है कि मुसलमानों में काबिल, बल्कि सबसे ज़्यादा काबिल, सबसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट मुसलमान ही हैं। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि जो इंसान रोज़े आखिरत पे यकीन रखता है वो सही। दिमागी सलाहियतों के एतबार से, ज़हनी सलाहियतों के एतबार से दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। बिल्कुल ठीक है। मैम ये बताइए कि आप क्या समझती हैं, ओआईसी एक मुसलमानों का फोरम तो है, तो उसका भी जो बिलियन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो इन्हीं फॉरेन कंट्रीज़ में पड़े हैं। तो एक तो वो उस दौलत को थ्रू आउट द ईयर्स, और वो डेकेड्स कहना चाहिए, वो इस्तेमाल करते हैं उसको। दूसरा फिर वो क्या करते हैं कि जब उनका दिल करता है ना तो वो उसको फ्रीज़ भी कर लेते हैं। ये हमने देखा है ना, इराक़ के कितने उनने पैसे फ्रीज़ कर लिए। अभी हाल ही में हमने अफ़गानिस्तान के बारे में सुना ये सारी चीज़ें। तो आप क्या समझती हैं कि मुसलमान ममालिक कम अज़ कम इतना ही कर लें कि वो जो पैसा है वहाँ पड़ा हुआ उसी को ही वापस अपने इस्लामी तरक्याती बैंक में ले आएँ, तो वो पैसा इनका वापस आ जाए। तो जो गरीब ममालिक हैं, कम अज़ कम ला इला का रिश्ता तो इनका है ना, तो वो वहाँ से कर्ज़ ले लें, बजाय इसके कि वो IMF के पास जाते हैं और अपने इंटरेस्ट जो हैं वो कुर्बान करते हैं और उनकी ईगो भी हर्ट होती है। इसका कोई देखती हैं चांस कि कोई इस तरह की सोच भी आ जाए हमें? हाँ सर, मसला ये है, यकीनन आपकी भी इस बात पे, इस चीज़ पे निगाह होगी जी कि ये तो दूर की बात है कि वो अपना पैसा ले आएं और इस्लामी तरक्याती बैंक के हवाले करें, और जो पुअर मुसलमान कंट्रीज़ हैं, ममालिक हैं, पसमानदा, उनकी मदद हो जाए, उनके कर्ज़े उतर जाएं, उन्हें मुश्किलात से रिहाई मिल जाए। सही, ये तो दूर की बात है। जी हो तो ये रहा है कि जो ताकतवर मुस्लिम ममालिक हैं वो पसमानदा मुस्लिम ममालिक को मज़ीद पसमानदगी में धकेलने के लिए उनका साथ दे रहे दिनार हैं। खर्च हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। वो पैसा खर्च करके उन मुसलमान ममालिक की तरक्की और इर्तिका को रोक रहे हैं, उसके रास्ते में हाइल हैं कि ये आगे ना बढ़ जाएं। और होता यूं है कि मुसलमानों में जो ज़्यादा ताकतवर ममालिक हैं उनमें जो बड़ा मुल्क होता है मगरबी ग्लोबल पावर्स की, वो पैरवी करता है और फिर दूसरे ममालिक को ज़बरदस्ती पाबंद किया जाता है कि वो भी उनको फॉलो करें। अगर वो फॉलो ना करें तो उनको आइसोलेट कर दिया जाता है। तो अब वो उस आइसोलेशन में, उस आइसोलेटेड हैसियत में वो मुल्क क्या कदम उठा सकता है बेचारा, जो पहले ही गरीब है, तो वो तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो जो ताकतवर ममालिक हैं वो उनकी पॉलिसीज मुख्तलिफ हैं, और फिर वो मुसलमान ममालिक जो पसमानदा हैं उनको आगे बढ़ने नहीं देते। यमन की हालत देख लीजिए, और बहुत से मुसलमान ममालिक हैं, उनकी पसमानदगी का अंदाज़ा कर लीजिए। तो ये सूरत हाल बस यूं ही है। नाजरीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जी वेलकम बैक नाजरीन। मैम ये बताइए कि बहुत वक्त गुज़र गया, मुसलमानों में कोई हम ऐसी इन्वेंशन भी नहीं देखते। तो एक तो आप फरमा रही थी कि वेस्ट हमारे ख़िलाफ़ क्या करता है कि जो हमारे साइंसदान होते हैं, इवन आपने वो फिल्म डायरेक्टर्स का जिक्र किया, वो उनको भी नहीं छोड़ते, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये बताएं कि उस लिहाज से तो अभी हमारा भी तो मुल्क है, तो उस रेशो से जो आजकल जैसे होना चाहिए या वेस्ट में जिस
ترقی سے وہ آگے جا رہے ہیں، وہ ہمارے ہاں کیوں نہیں نظر آتی، اور کوئی ایسی قابل قدر کوئی انوینشن کیوں نہیں سامنے آتی؟ سر دیکھیے، انوینشن تب ہوتی ہے جب وسائل ہوں. ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پنپنے ہی نہیں دیا جاتا، جو قابل شخص ہوتا ہے اس کو مروا دیا جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انوینشن کے لیے آپ کو وسائل درکار ہیں. بالکل ٹھیک. تو کرپشن نے جکڑا ہوا ہے معاشرے کو. ہمارے اپنے ملک میں جتنی کرپشن زیادہ ہے، بالکل ٹھیک. تو آپ کے تو مریض کے پاس وینٹیلیٹر نہیں، بالکل تو انوینشن کے وسائل کہاں سے آئیں گے؟ بالکل ٹھیک. مسلمان تو اتنا باصلاحیت ہے کہ امریکہ میں یہ بات مشہور ہے کہ پورا امریکہ پاکستانی ڈاکٹرز کے شولڈرز پہ رن کر رہا ہے. اللہ اتنے قابل ڈاکٹرز ہیں. جس شعبے میں قدم رکھیں بر صغیر کے لوگ، اس میں انڈیا کے لوگ بھی شامل ہیں، صحیح. بر صغیر کے لوگ اتنے زیادہ قابل ہیں، اتنے ذہین ہیں. ایک سیکنڈ پھر کیا کریں؟ یہ اپنے حکمرانوں کو سلوٹ کریں، پھر ان کو سلام کریں؟ یہ ان کی غلطی ہے. اور حکمرانوں کے بارے میں بھی آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، سیاتی علی امتی زمان، میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یفرون، لوگ بھاگیں گے علماء سے اس طرح جیسے بھیڑیں بھیڑیے سے بھاگتی ہیں. تو اس طرح اب جب علماء حق سے، دردمند علماء سے، حق پرست راست گو افراد سے، اہل علم شخصیات سے جو اسلام کی دردمند ہیں، جب ان سے ناطہ توڑ لیا جائے تو پھر اس کے نتائج یہی نکلتے ہیں. کیونکہ حکومتوں میں بھی تو وہی افراد آتے ہیں نا جو ہم ہی میں سے ہیں. تو اگر تربیت اچھی ہو، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیمات پر عمل کرنے والا معاشرہ ہو، تو پھر رفتہ رفتہ حکومتوں میں بھی تبدیلی آ جائے. لیکن چونکہ ان تعلیمات سے ہم نے اپنا ناطہ توڑ لیا ہے، بے مصطفیٰ رسان، بے مصطفیٰ بے رسان خیشرا کہ دین ہمیں اوست. تم اگر چاہتے ہو دین کی تعلیمات کو اپنانا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیمات سے خود کو وابستہ کرو. اور اگر ان سے دور ہو گئے تو تمام بولاہبیس، پھر تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں اگر ایجادات کرنی ہیں، اگر ہمیں علمی میدان میں آگے بڑھنا ہے، ہمیں سائنس، ٹیکنالوجی، ترقی و ارتقاء کے مراحل کو طے کرنا ہے، تو اس کے لیے لازم یہ ہے کہ معاشرے سے پہلے کرپشن کو ختم کیا جائے. بالکل ٹھیک فرما رہی ہیں آپ. میم یہ بتائیے کہ سارا ہم نے اس کا احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ مسلمان ممالک جو ہیں وہ آپس میں اتحاد ان کا ناممکن نظر آتا ہے. ان کے جو اپنے انٹرسٹس ہیں ان کے ساتھ وہ جڑے ہوئے ہیں اور غیروں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. تو یہ بتائیے کہ یہ تو پھر بڑی مایوسی والی بات ہے. پھر کوئی ہمیں امید کی کوئی کرن بھی نظر آتی ہے آگے کہ نہیں مسلمانوں کو؟ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، نا امید نہیں اقبال، اپنی کشت ویراں سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. فکر اقبال پر توجہ دی جائے، ان کے کلام کا مطالعہ کیا جائے، ان کو قوالوں کے سپرد نہ کیا جائے. ان کے تعلیمات سے جن ہستیوں کی کاوشوں سے وطن عزیز پاکستان مارز وجود میں آیا، ان کے وہ پاکستان کو ایک ماڈل رفاہی مملکت بنانا چاہتے تھے، اسلامی رفاہی مملکت. ان کے تصورات اسلام کے بارے میں کیا ہیں، اس کو ڈسکس کیا جائے، اس پر کام کیا جائے. اور پاکستان میں نابغہ روزگار شخصیت، جینیس، صدیوں میں پیدا ہونے والی شخصیت علامہ اقبال حکیم امت، ان کے کلام کو نوجوان نسل کے گوشزد کیا جائے، اس پہ گفتگو ہو اور کانفرنسز ہوں جیسا کہ میں نے آپ سے گزارش کیا. تو اس سے رفتہ رفتہ پھر تبدیلی آتی ہے اور انشاءاللہ انسانیت کے مقدر پر وہ صبح درخشاں عدل و انصاف کی ضرور طلوع ہوگی جس کا انتظار ہے. وہ وعدہ الہی ایفا ہوگا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. جب اسلام پوری دنیا پر غالب آئے گا وہ وعدہ ایفا ہوگا جس کے سبب امت یہ خواب دیکھ رہی ہے، وہ خواب اس کی تعبیر سامنے آئے گی. اخوت و محبت سے تشکیل پانے والا ایک عالمی نظام. آپ کا اشارہ امام مہدی علیہ السلام کی طرف ہے. بلا شبہ میرا صد مردی کہ زنجیر غلامن بشکند،
دیدے ام از روزن دیوار زندان شما. حکیم امت نے فرمایا ہے مرد حر آئے گا میرسد مردی کہ زنجیر غلامن بشکند، جو غلامی کی زنجیروں سے امت پیغمبر گرامی اسلام کو آزاد کرے گا، زنجیریں توڑ دے گا غلامی کی. تو انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا اور امن و سلامتی، عدل و انصاف، محبت و اخوت کا دورہ ہوگا، اور پھر دنیا نور توحید سے اس طرح جگمگا اٹھے گی. کلمہ پڑھے جہان رسالت پناہ کا، اور دنیا میں غل ہو اشہد اللہ الہ کا. بالیقین نور سحر دہر میں پھیلے گا ضرور، اور تاریکی یہ شب ہوگی جہاں سے کافور. دامن چرخ سے پھوٹے گی وجوہ انوار، جس سے وابستہ ملے گا تیری آواز کا نور. گیت گائیں گے تیرے زمزمہ پرداز چمن، گیت گائیں گے تیرے زمزمہ پرداز چمن، تیرے پھولوں سے نکھر جائیں گے انداز چمن. تو انشاءاللہ عدل و انصاف کی وہ صبح درخشاں ضرور طلوع ہوگی، اور دنیا عدل و انصاف سے لبریز ہوگی. کما ملئت ظلمم و جورا، یہ خالق کائنات کا وعدہ ہے. واشرقت الارض بنور ربہا، اور کائنات جلوہ الہی سے معمور ہوگی. وہ وقت انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، لوگ اس کو دور سمجھتے ہیں لیکن ہم اس کو بہت زیادہ قریب دیکھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ انما توعدون لآت، جس بات کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ آ کے رہے گی. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور خدا کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. تو انشاءاللہ وہ مسلمان اس موسم خوش جمال کی بہاروں سے لطف اندوز ہوگا، اور وہ عہد رفتہ پھر واپس آئے گا انشاءاللہ. میں بہت سارے لوگوں نے یہ پیش گوئیاں اب کر دی ہیں کہ امام صاحب کا ظہور جو ہے وہ بہت قریب ہے. جی ہاں، سائنس تو ہے، اس پہ کچھ ارشاد فرمائیں. سائنس تو ہیں اس ظہور کے. دیکھیے علائم ظہور میں سے جو علامات بیان کیے گئے تھے، اس میں ایران عراق وار تھی، اس میں یہ 9/11 تھا، اس میں کتنے واقعات تھے، اس میں ٹیکنالوجی کی ترقی، اور جن چیزوں سے آج ہم استفادہ کر رہے ہیں ان سب کے بارے میں خطبات ہیں، فرامین ہیں، کلام ہے. سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی زبان سے بہت سی ایسی احادیث روایات بیان کی گئی ہیں. ہم زمانہ ظہور میں ہیں. بالکل ٹھیک. یہ زمانہ ظہور ہے. اب یہ خالق کائنات جانتا ہے. یاتی بغتتاً، جیسے کہ آقا نے فرمایا تھا کہ جیسے قیامت اچانک آئے گی، تاتی بغتتاً، قیامت اچانک آئے گی ناگہان، ان ایکسپیکٹڈلی، ویسے ہی ظہور بھی اچانک ہوگا. تو اس لیے اس کا کوئی وقت تو معین کر نہیں سکتا، لیکن بہرحال علائم دکھائی دیتے ہیں. تو یہ عصر ظہور ہے. بالکل صحیح ہے. مسلمانوں کی یہ جو حالت ہے، کیونکہ یہ بھی ایک اگر دیکھیں پلٹ کے تھوڑی دیر کے لیے ہسٹری پہ اگر ایک نظر ڈالیں، تو جب بھی کوئی مرد خاص اس کائنات میں اس کا ظہور ہوا ہے، تو اس وقت مسلمانوں کے یا انسانیت کے اگر ان ٹوٹیلٹی ہم بات کریں تو ان کے حالات بڑے ناگفتہ بے ہوتے ہیں. بالکل. تو یہ مسلمانوں کی جو اس وقت حالت ہے، یہ بھی ایک نشانی نہیں آپ کو نظر آتی؟ بالکل. یہ جو حالت زار ہے مسلمانوں کی، یہ بہت بڑی نشانی ہے اس بات کی کہ اب شاید بہت قریب ہے اس ہستی کا دنیا میں آنا جو منجی عالم بشریت ہو، جو سلطان عادل ہو، جو دنیا کو عدل و انصاف سے لبریز کرے. جس طرح کے وہ ظلم و جبر و جور کی چکی میں پس رہی ہے اور سسک بلک رہی ہے، تو یہ بہت بڑی علامت ہے. بہرحال یہ ہے کہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیمات سے وابستہ رہنا چاہیے. فروغ اسم محمد ہو بستیوں میں منیر، قدیم بعد نئے مسکنوں سے پیدا ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ واہ. ناظرین، آپ نے میم طیبہ خانم بخاری صاحبہ کی باتیں سنی. آج جو باتیں ہمارے سامنے آئیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو آپس کے اختلافات ختم کر کے متحد ہونا پڑے گا. سیٹو، سینٹو، نیٹو کی طرح کے معاہدے مسلمان ممالک کو بھی کرنے کی بڑی ہی اشد ضرورت ہے، جن میں مسلم ممالک کی بھی مشترکہ آرمی ہونی چاہیے. مسلمانوں کو OIC اور یونائٹڈ نیشنز کی سطح پہ اسلامو فوبیا کے خلاف ضرور اور بھرپور آواز اٹھانی چاہیے. OIC کو فعال بنانے کی بھی ضرورت ہے. مسلمان ممالک کو اپنے بلینز آف ڈالرز جن کا ہم نے ذکر کیا ہے، وہ کم از کم وہی ان کو اپنے اسلامی ترقیاتی بینک میں جمع کرا لینے چاہیے
تاکہ غریب ممالک کو OIC سے قرضے مل سکیں اور ان کی ایگو بھی ہرٹ نہ ہو اور ان کے انٹرسٹ جو ہیں اپنے وہ قربان نہ کریں۔ اسی پیغام کے ساتھ میں میم طیبہ خانم بخاری صاحبہ کا شکریہ ادا کروں گا۔ میم آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اپنے میزبان کو بھی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔